अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हम आप तमाम का इस्तक़बाल करते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुफ्तगू में। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात मोहतरम उलमाए कराम से कराते हैं ताकि दीनी, शरई और दुनियावी रहनुमाई उलमाए कराम से हम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे साथ फ़ज़ीलतुल शेख फ़ारूक सईद मदनी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं, जो उलमाए मर्सी टीम के सदर हैं। आइए सबसे पहले हम शेख मोहतरम का इस्तक़बाल करें और फिर अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ें। शेख मोहतरम, हम आपका इस्तक़बाल करते हैं। अहलन व सहलन व मरहबा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। शेख मोहतरम, इससे पहले एहराम के हवाले से तफ़सीली मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हम इंशाअल्लाह उम्रा और फिर हज के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले उम्रे के हवाले से कि कुरान मजीद में उम्रे का ज़िक्र क्या मौजूद है, और इसी तरह प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए हैं। अच्छा, जो इसमें पहला सवाल है कि कुरान मजीद में उम्रा करने का ज़िक्र है, तो जहाँ तक मुझे याद है 2 जगह उम्रे का ज़िक्र आया है जी। एक तो सूरतुल बक़रा में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। जी। कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला के शआइर में से हैं, तो जो बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो सफ़ा और मरवा के बीच तवाफ़ करना, यानी सई जो इस्तिलाह में कहते हैं, जी। इसमें कोई हरज नहीं, कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। जी। तो सूरतुल बक़रा में यहाँ पर ज़िक्र है। और इसी तरह से सूरतुल बक़रा ही में दूसरे पारे में एक आयत आती है, व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि तुम हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए मुकम्मल करो, मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के लिए हज और उम्रा करो। तो उम्रे का ज़िक्र यहाँ भी है। रहा ये सवाल कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया, तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया। आप जब मक्के में रहते थे तब भी आपने उम्रा किया, तो इसका ज़िक्र कहीं नहीं आता है। नबूवत से पहले भी आपने कभी उम्रा किया हो, इसका ज़िक्र भी कहीं मौजूद नहीं है। अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए, तो ज़ाहिर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में और सहाबा के दिलों में भी एक शौक़ था दोबारा मक्का जाने का, तवाफ़ करने का, और जो उम्रे की इबादत है उसको बजा लाने का। लेकिन इसकी गुंजाइश न थी, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन मौजूद थे, मक्का जाना मुश्किल था। लेकिन एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, जिसका ज़िक्र सूरतुल फ़तह में मौजूद है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु अर्रुया बिलहक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और सहाबा की तकरीबन 1400 अफराद की जमात लेकर के मक्का जाना चाहा, लेकिन बीच में रोक दिया गया हुदैबिया के मौके पर, और वहीं पर आपको हलाल होना पड़ा, और वहीं पर आपने सर मुंडवा लिए या सर के बाल कम कर लिए और हलाल हो गए। तो इसको भी एक उम्रा शुमार करते हैं, उम्रतुल हुदैबिया कहते हैं जी। और उस वक्त जो सुलह हुई, सुलह के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इजाज़त दी गई कि इस साल तो वापस चले जाएं, मक्के में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन अगले साल आकर के उम्रा करेंगे, 3 दिन क़ियाम करेंगे मक्के में, उसको उम्रतुल क़ज़ा कहते हैं। तो ये एक उम्रा हुआ। और एक उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस हो रहे थे, तो जिइराना के मकाम पर आपने इहराम बांधा और वहाँ से मक्के में दाखिल हुए। ये एक उम्रा है, ये तीसरा उम्रा है। और चौथा उम्रा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के साथ किया, हज्जतुल वदा के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया था, उसमें आपने उम्रा भी किया। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 4 उम्रे किए, और ये चारों उम्रे ज़ुल्क़ाइदा के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। शेख मोहतरम, जो उम्रा करना चाह रहा है तो उसके लिए कौन से काम इब्तिदा में करने ज़रूरी हैं? जो शख्स उम्रा करना चाहता है, उम्रे को जो है अल हज्जुल अस्ग़र भी कहते हैं, यानी जो हज में अमल होते हैं
وہ عمل عمرے میں بھی ہوتے ہیں لیکن ذرا مختصر ہوتے ہیں. ان کا تعلق صرف اور صرف مکے سے ہوتا ہے، مسجد حرام کے آس پاس جو جگہ ہیں ان سے متعلق ہیں. البتہ جس طرح ایک حاجی جب میقات پر گزرتا ہے تو وہاں پہ احرام باندھتا ہے، تو اسی طرح سے ایک آدمی جو کہ عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میقات پر احرام باندھے. اور میقات پر پہنچنے کے بعد اگر اس کے بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، تو پھر بال وغیرہ صاف ستھرے کر لے. جسم کے بال، جی ہاں، جسم کے بال جو غیر ضروری بال ہیں نکالنے چاہیے. اور اسی طرح ناخن بڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی کاٹ لے. کیا یہ ضروری ہے شیخ یا پھر موقع مل جا رہا ہے تو ہے؟ کر لینا بہتر ہے. اگر گھر سے ہی کر کے آ جائیں تو زیادہ گھر سے کر لے تو اور بھی اچھا ہے. میں نے کہا کہ اگر بڑے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے گھر سے کاٹ کر کے آئے تو اتنی دیر میں وہاں بڑھ نہیں جائیں گے. پہلے سے بڑے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ ذرا صاف ستھرا ہو کر کے وہ اللہ کے گھر میں حاضری دیں. بالکل اس کی خاطر یہ فرض تو نہیں ہے. جی اچھا، اس کے بعد غسل کر لے. غسل کرنا سنت ہے. جی غسل بھی اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ گھر سے کر کے آیا ہے اور زیادہ وقت نہیں گزرا ہے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے. اور غسل کرنے کے بعد اگر فرض نماز کا وقت ہے تو پھر فرض نماز ادا کر لے. اور اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے اور مسجد میں جانے کا موقع ہے غسل کرنے کے بعد یا وضو کر لیا ہے تو جا کر کے تحیۃ المسجد پڑھ لے، تحیۃ الوضو پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور اس کے بعد وہ احرام باندھ لے. احرام کا جو کپڑا ہے، خاص کپڑا ہے، وہ کپڑا پہن لے. اور ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ مرد کے لیے ایک تہمت کی شکل کا بغیر سلا ہوا کپڑا باندھ لے اور یہ کپڑا چادر کے طور پر اوپر سے ووڑ لے. اور اس کے بعد وہ عمرے کی نیت کر لے. عمرے کی نیت دل سے بھی کرنا ہے اور زبان سے بھی کرنا ہے. زبان سے جو ہے اللہم لبیک عمرتن یا لبیک عمرتن، گویا کہ عمرے میں وہ داخل ہو رہے ہیں. جی ہاں، تکبیر تحریمہ کی طرح ہی. جی بالکل بالکل. البتہ اگر کسی شخص کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ کچھ بیمار ہو جائے گا یا کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شرط بھی لگا سکتا ہے کہ اے اللہ اگر مجھے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو پھر میں حلال ہو جاؤں گا. ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی. عربی میں چاہے تو یہ بول لے. اگر کسی کو یہ یاد کرنا مشکل ہے تو پھر اردو میں ہی اپنی اپنی زبان میں وہ نیت کر لے. نیت زبان سے بھی کہہ دے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. اور جب اس نے نیت کر لی تو پھر محظورات احرام اس پر عائد ہو جائیں گے. یعنی احرام کی حالت میں جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے، وہ پابندی یہاں سے شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد سواری پر سوار ہو جائے اور مکے کی طرف روانہ ہو جائے. اور مکے کی طرف جب روانہ ہو تو پھر کثرت سے تلبیہ کہے. تلبیہ کے جو الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ان الفاظ میں تلبیہ کہے، کم از کم ایک بار کہیں. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کہتا رہے دوران سفر مکہ پہنچنے تک. یعنی احرام کے بعد سے لے کر جب تک مسجد حرام پہنچے. جی ہاں. یا مکہ نظر آ جائے؟ نہیں، مکے میں داخل ہوتے وقت بھی پڑھے، یہاں تک کہ پڑھتا رہے. مسجد حرام میں بھی داخل ہو رہا ہے، کعبے پہ نظر پڑ رہی تو پھر تلبیہ کو منقطع کر دے. اور یہ جو تلبیہ کے جو الفاظ ہیں جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کچھ دوسرے الفاظ بھی لبیک الہ الحق. جی ہاں، لبیک و سعدیک، اس طرح کے الفاظ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ دیگر تکبیرات بھی کہتے تھے دوران سفر، حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں. تکبیرات بھی پڑھا کر. جی ہاں، تکبیرات، مختلف قسم کی تکبیرات، مختلف قسم کے اذکار ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرے اذکار. اور اسی طرح سے اگر کوئی چاہے تو پھر تھوڑا سا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں بھی گزار سکتا ہے. تو اس طرح سے اپنے عمرے کی ابتدا کریں اور روانہ ہو جائے مکے کی طرف.
جب وہ مکہ پہنچ جائے تو مکہ پہنچنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ کسی جگہ قیام کرے گا، ہوٹل، بالکل ہوٹل میں روم لے لے گا، تو پھر ہوٹل جائے، روم لے لے، یا پہلے سے بک کیا ہوا ہو تو وہاں جا کر کے اپنا سامان وغیرہ رکھ دیں، اور مسجد حرام روانہ ہونے سے پہلے اگر ہو سکے تو غسل کر لے۔ یہ مسنون ہے، مکے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا یہ مسنون ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی گاڑی سے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمرہ کریں اور فوراً گاڑی سے واپس چلے جائیں، اور خاص کر کے جو لوگ مکے سے بالکل قریب ہیں، طائف سے کچھ لوگ آتے ہیں، یا کچھ لوگ جدہ سے آتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں مدینے سے آتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ روم وغیرہ لینے کا تکلف نہ کریں، تو پھر وہ گاڑی میں اپنا سامان وغیرہ رکھے رہتے ہیں، تو پھر اپنا سامان گاڑی میں ہی چھوڑ کر کے احرام تو باندھ لیا ہے اور سیدھے وہ مسجد حرام کا رخ کریں اور جا کر کے عمرے کے جو اعمال حقیقت میں کرنے چاہیے وہ شروع کریں۔ مسجد حرام میں جب داخل ہو رہے ہیں تو دعا سے جو عام طور پر کسی بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت آداب ہیں، وہی آداب مسجد حرام میں داخل ہونے کے بھی ہیں کہ پہلے دایاں پیر اندر رکھیں اور رکھ کر کے دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اسی طرح ایک دوسری دعا بھی ہے، اگر وہ دعا بھی پڑھ لے تو اور بھی اچھا ہے، بسم اللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جی یہ دعا عام طور پہ کسی کو یاد نہیں رہتی، اس لیے میں ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس دعا کو پڑھے، اور جو معروف دعا ہے اس دعا کو بھی پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہو جائیں۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، جیسے ہی ہم دعا پڑھ کے مسجد حرام میں داخل ہو جائیں تو کیا ہمیں تحیۃ المسجد پڑھنا ہے یا پھر کیا کرنا ہے؟ جب کوئی شخص عمرے کی نیت سے مکہ پہنچ گیا اور مسجد حرام میں بھی داخل ہو گیا، تو پھر یا تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ مطاف میں چلا جائے، یا تو صحن مطاف میں، یا جو پہلی منزل سے جو طواف ہوتا ہے وہاں سے طواف کرنے کی جگہ پر جو طواف کرنے کی جگہ ہے، اگر وہاں تک پہنچنے کی گنجائش ہے تو پھر جا کر کے طواف کر لے، طواف شروع کر دے، تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو طواف اس نے شروع کیا ہے یہی اس کے حق میں تحیۃ المسجد بن جائے گا۔ جی لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے روک دیا جاتا ہے، جب تک بھیڑ کم نہیں ہوتی تو تب تک وہ کیا کرے، تو پھر جہاں پر اس کو جگہ ملے وہاں پر تحیۃ المسجد ادا کر لے اور انتظار کرے بیٹھ کر کے۔ مشکل یہ بھی ہو سکتی ہے، یا ایسا موقع بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی قریب میں جماعت شروع ہونے والی ہے کسی بھی نماز کی، بالکل فجر ظہر یا کوئی بھی نماز، تو اس لیے بھی طواف رک گیا ہے، تو ایسی صورت میں بالکل اگر اقامت ہونے والی ہے تو پھر انتظار کرے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے اور اس کے بعد طواف شروع کرے، یا 5-10 منٹ باقی ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ تحیۃ المسجد پڑھ لے، اس کے بعد جماعت کا انتظار کرے، اقامت کا انتظار کرے، جب نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد طواف شروع کرے۔ جب طواف کے لیے چلا جائے، چاہے وہ مطاف میں چلے جائے جہاں کعبے کے قریب سے طواف ہوتا ہے، یا پہلی منزل سے بھی طواف ہو سکتا ہے، اس جگہ پہنچ جائے تو اضطباء کر لے۔ اضطباء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دائیں کندھے کو کھلا رکھے اور احرام کے کپڑے کو دائیں بغل کے نیچے سے لے جا کر کے بائیں کندھے پر ڈال لے، اور اس کے بعد جو اس کا طواف شروع ہوگا حجر اسود سے شروع ہوگا۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کی گنجائش ہے تو پھر بوسہ دے، یا صرف ہاتھ لگا سکتا ہے تو ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چوم لے، یا کوئی چیز ہے اس کو لگا کر کے چوم لے، لیکن عام طور پہ اس کی گنجائش آج کل بہت ہی مشکل ہے، تو اس لیے دور سے ہی وہ صرف اشارہ کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، اور وہاں سے اس کا طواف شروع ہو جائے گا۔ اور پہلے جو 3 چکر ہیں ان میں تھوڑا سا تیز چلے گا، اس کو رمل کہتے ہیں، رمل کہتے ہیں، تو 3 چکروں تک ذرا تیز چلے گا، اور جب بھی وہ رکن یمانی کے پاس سے گزرے گا، اگر کعبے کے بالکل قریب سے جا رہا ہے
تو اس کونے کو ہاتھ لگا لے، صرف ہاتھ لگانا ہے، اس کو چومنا نہیں ہے، اور وہاں پہ تکبیر کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں اس کو یہ ایک دعا پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتا رہے یہاں تک کہ حجر اسود کے کونے تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد اپنا طواف مکمل کرے۔ اور بعض لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے، ہر چکر پر ایک دعا خاص کر لیتے ہیں کہ پہلے چکر پر یہ دعا پڑھیں، دوسرے چکر پر یہ دعا پڑھیں، تیسرے چکر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو جو دعائیں یاد ہیں، جو آپ کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اور جو مسنون دعائیں یاد ہیں یا جو قرآنی دعائیں یاد ہیں تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور دعا کے علاوہ آپ ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ 7 چکر ہونے چاہیے۔ اور طواف کے دوران کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز شروع ہو جاتی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس حالت میں پوری طرح سے احرام کو پہن لیں۔ یہ جو دایاں کندھا کھلا رکھا نا، تو نماز کی حالت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، پوری طرح سے بند کر لے، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ استباح کر لے، اور اپنے طواف کو جہاں اس نے روکا ہے وہاں سے شروع کر لیں۔ اور جب طواف کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو آخری جو چکر ہے اس کے اختتام پر بھی حجر اسود کا استلام کرنا چاہیے، یا اشارہ کر کے اللہ اکبر کہنا چاہیے، تو یہ طواف ہو گیا۔ یہ حجر اسود اگر چھو نہیں سک رہے ہیں، دور سے اگر اشارہ کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں اپنے ہاتھ کو چومنا چاہیے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر ہم اپنا طواف شروع کر لیں۔ جی، اور اسی طرح رکن یمانی کے پاس گزرتے وقت اگر بالکل قریب سے گزرتے ہیں تو پھر ہاتھ لگائیں، اور اس کو بھی چومنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہاں پہ تکبیر کہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر دور سے گزر رہے ہیں تو پھر اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس ایسے ہی گزر جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، جیسے ہی 7 چکر مکمل ہو جائیں تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتنے چکر ہوئے یاد نہیں رہتا، 7 ہوئے ہیں یا پھر 6 ہو چکے ہیں، کبھی انسان بھول جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جب طواف شروع کریں تو پھر کوئی طریقہ اختیار کر لیں تاکہ برابر یاد رہیں۔ جی، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح نمازوں کی رکعتیں یعنی محدود ہیں، مقرر ہیں، اسی طرح طواف کے چکر بھی مقرر ہیں۔ انگلی پر ہی، یعنی مثال کے طور پہ یہ پہلا طواف ہے تو اس طرح سے رکھے، دوسرا چکر ہے تو اور ایک انگلی کو موڑ لیں۔ ایک معنی پورے طواف میں، جی ہاں، پورے طواف میں مکمل ہوئے تک جو ہے، ہاں جی ہاں، اس کا اہتمام دوسرا کوئی کام تو نہیں، بس چلنا ہے تو صرف انگلی موڑنے میں کیا ایک طریقہ ہے، یا دوسرا کوئی طریقہ اگر اختیار کرتا ہے جس سے وہ یاد رکھیں تو پھر وہ طریقہ اختیار کر لیں۔ جی، اور اگر بھول ہی گیا اس کے باوجود، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا اور بھول گیا، تو پھر جس پر زیادہ یقین ہے اس پر بھی نہ کریں۔ مثال کے طور پہ اس کو آخر میں شک ہو گیا کہ یہ 6واں چکر ہے یا 7واں چکر ہے، تو فرض کر لے کہ 6واں ہی چکر تھا اور ایک چکر لگا لیں۔ بالکل، بارک اللہ فیکم۔ جو ہی ہمارا طواف مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر ایک عمرہ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس کے بعد اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کریں، اور یہ مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی اس طرح سے کہ اس کے اور کعبے کے بیچ میں مقام ابراہیم ہو، یعنی اس کا رخ مقام ابراہیم کی طرف بھی ہو اور کعبے کی طرف ہو۔ جی، یہ اگر گنجائش ہے، اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے سکتا ہے۔ البتہ اس میں مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد آپ کو صفا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جو ہی ہم یہ رکعتیں مکمل کر لیں تو کیا اس کے بعد زمزم پینا کیا ضروری اور واجب ہے؟ لوگ پہلے زمزم پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے مسعی کی طرف، سعی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر طواف کے سبب اس کو پیاس لگ گئی ہے اور رمضان کا مہینہ نہیں ہے، یہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، تو پھر وہ زمزم پی لیں، یا اس کے پاس جو پانی ہے وہ پی لیں۔ اگر
اس کو پیاس نہیں ہے تو پھر ویسے ہی روانہ ہو جائے صفا کی طرف، جی تاکہ وہ سعی کو شروع کر سکے۔ البتہ جب صفا کی طرف روانہ ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ حدیث میں اتنے ہی الفاظ ہیں، اس لیے بعض لوگ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آیت پڑھنی چاہیے، پوری ہی آیت پڑھ لینا چاہیے۔ تو اگر کوئی اتنے پر ہی اکتفا کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر کوئی پوری آیت پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جی تو اس کے بعد وہ صفا کی طرف چلا جائے، صفا کے پاس جا کر کے اس طرح سے کھڑا ہو کہ اس کو کعبہ نظر آئے، اگر گنجائش ہو۔ اگر نظر نہیں آ رہا ہے، کافی بھیڑ ہے، تو دور ہی سے قبلے کی طرف رخ کر لے، کعبے کی طرف رخ کر لیں، اور رخ کر کے کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ جی پہلے تو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح سے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جی یہ جو ہمارے پاس چوتھے کلمے کے نام سے مشہور ہے، جی اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ جو کلمات ہیں یہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے ہی، کعبے کی طرف رخ کر کے، اور جتنی لمبی دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جی اس کے بعد وہ مروہ کی طرف روانہ ہو جائے، اور جب مروہ کی طرف جائے تو بیچ میں کچھ ہرے نشانات، سبز نشانات ہیں، جی ان نشانات کے بیچ میں ذرا بھاگتا ہوا جائے، البتہ عورتیں نہ بھاگیں۔ اور اس سے پہلے میں نے بتانا بھول گیا کہ جب طواف کر رہے ہوں پہلے 3 چکروں میں جو رمل کریں گے نا، یہ عورتوں کے لیے نہیں، رمل صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سعی کے دوران یہ جو میلین اخضرین کہتے ہیں، 2 سبز نشانات، تو ان کے بیچ ذرا تیز بھاگنا ہے، تو یہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نارمل رفتار سے ہی وہ روانہ ہو مروہ کی طرف۔ مروہ پہنچے تو وہاں بھی ایسا ہی کرے جیسا کہ صفا پر کیا تھا، یعنی وہی دعائیں 3 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، جتنی دعائیں وہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ جو صفا سے مروہ کو پہنچا 1 چکر ہوا، 1 چکر ہوا۔ درمیان میں کیا پڑھنا چاہیے شیخ؟ اچھا، درمیان میں جس طرح طواف کے دوران وہ جو چاہتا تھا دعا کر سکتا تھا، ذکر اذکار کر سکتا تھا، جی اسی طرح سعی کے دوران بھی جو چاہے وہ دعا کرے، ذکر اذکار کرے، یا قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ مروہ پہنچا تو 1 چکر ہوا، مروہ سے صفا کی طرف دوسرا، پھر صفا سے مروہ کی طرف تیسرا، اس طرح سے کل 7 چکر لگائے، تو آخری جو چکر اس کا ختم ہوگا مروہ پر ختم ہوگا۔ بالکل۔ تو جب اس کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو مروہ پر دوبارہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، وہی دعائیں وہ ساری پڑھے، اور اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے کعبے کی طرف رخ کر کے جو چاہے وہ دعا کر لیں۔ تو اس طرح سے اس کا یہ جو عمرے کا عمل ہے تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک عمل باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے اپنے بالوں کو نکالنا۔ جی اور بالوں کو نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے حلق کر دیں، جی بالکل بال کچھ بھی باقی نہ رہیں، اس طرح کے ذریعے۔ جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بال چھوٹے کر لیں، تراش لیں، بال تراشیں۔ لیکن یہ جو دونوں عمل ہیں وہ پرانا زمانہ تھا، جب اتنی وہاں پر بھیڑ نہیں تھی، صفائی بھی ویسے نہیں تھی، صرف پہاڑیاں تھیں، تو وہیں پر وہ کر لیتے تھے۔ لیکن آج کل تو وہ جگہ مسجد حرام میں داخل ہو گئی، تو یہ عمل وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسجد حرام سے باہر جا کر کے جہاں پر حلاق کے دکان ہوں وہاں پر جا کر کے یہ عمل کریں۔ بالکل۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بال جو کم کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صرف اس طرف سے کچھ بال نکالیے، اس طرف سے کچھ بال نکالیے، ادھر سے ادھر سے 3-4 جگہ سے تھوڑے سے بال نکالیے، اور کہا کہ ہم نے بال کم کر لیے۔ نہیں، سارے سر کے بال کم کرنے ہیں، اور اگر عورت ہیں تو تقریباً 1-2 انچ
وہ اپنے بال جو چوٹی ہوتی ہے اس کے آخر سے قینچی کے ذریعے کٹ کر لے. اور جو عورتیں ہیں ان کو حلق نہیں کرنا ہے، اور تقصیر بھی اس معنوں میں نہیں جس معنی میں کہ مرد کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح سے ایک شخص جو عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. محترم ناظرین، یہاں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کے ساتھ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.